खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, उन तमाम प्रोग्राम्स के लिए जिनके वसीले आप बरकत पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत सारे साथी हमारे और बहनें भाई बहुत सारे खुदा के कलाम को नोट कर रहे हैं, इसे याद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए एनकरेजमेंट की बात है। हम इस बात के लिए आपको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम का फीडबैक दिया करें ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तौर से इन प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचा सकें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक देना ना भूलें। और आज ये तीसरे सीज़न का नाजरीन ये 112वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर मुतारफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनीस जावेद साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने। माय ऑनर सर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत की जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ करें। कादर मुतलक आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़ी आज़ी, हलीमी और खाकसारी की हालत में तेरी पाक बारगाह में झुकते और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ जलाते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, बरकत टीवी के लिए, कलाम रोशनी के इस प्रोग्राम के लिए और इस प्रोग्राम के मेज़बान जनाब पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए। खुदावंद, इस लम्हा जब हम तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों को तेरे लोगों के साथ बयान करने वाले हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने का इरादा रखते हैं, तो सीखने और सिखाने के इस सारे अमल में हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और खुदा रूह कुद्स की मदद चाहते हैं जो हमारा बेहतरीन उस्ताद और मददगार है इस सारे मामले में। और खुदा इस सारी रिकॉर्डिंग में हम तेरी रहनुमाई चाहते हुए दुआ करते हैं कि सुनने वालों पर भी तेरी बरकत ठहरे और आज जिन ज़िंदगियों और जिन घरों में आए खुदा तेरा कलाम इस चैनल के ज़रिए से पहुंच रहा है, उन ख़ानदानों में, उन ज़िंदगियों में भी तेरी बरकत कसरत के साथ नाजिल हो और हम तेरे और ज़्यादा करीब हों और तेरी कुर्बत में बढ़ते हुए तेरे जलाल को हासिल करते हुए तेरे कद की चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई और लंबाई के मुताबिक खुदा पहुँच सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से बख्शते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब और इसकी पहली 3 आयात। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, इतने में जब हज़ारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली न जाएगी और न कोई चीज़ छुपी है जो जानी न जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ ख़ास तौर पे रियाकारी के ख़िलाफ़ खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मुतनब्बे कर रहे हैं। और इससे पहले चूँकि फ़कीहों, फ़रीसियों, शरा के आलिमों से और उनकी रियाकारी की मज़म्मत करते हुए ख़ासी बहस चली है और खुदावंद यीशु मसीह ने सैर हासिल गुफ्तगू की है और लोगों की रहनुमाई की है, उन्हें तालीम दी है, सिखाया है ताकि वो रियाकाराना रवैये से बाज रहें। इसी मौजू को आगे चलाते अब खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों से हम कलाम है अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं और शागिर्दों से बात करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने खमीर से होशियार रहने की बात की है। आज हम ख़ास तौर पे खुदावंद के खुदाम से जानेंगे और सबसे पहले पास्टर अनीस जावेद साहब से जानेंगे। पास्टर अनीस जावेद साहब, आप हमें हमारी रहनुमाई करें, नए अहदनामे में खमीर को किस तौर से इस्तेमाल किया गया है, इसकी तालीम क्या दी गई है, हमें उन तमाम पहलुओं का से ज़रूर आप आगाह करें और इसी तौर से इस पैसेज में खमीर से क्या मुराद ली गई है। जी, थैंक यू सो मच जी। मसीह यीशु की सलामती आप तमाम देखने वालों के साथ हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस ज़बरदस्त पैसेज के लिए जिसमें यीशु मसीह होशियार रहने के लिए
فریسیوں کے خمیر کی بابت ہمیں سکھا رہے ہیں. جیسے آپ نے سوال کیا کہ نئے عہد نامہ میں کس طور سے خمیر کو استعمال کیا گیا ہے، تو جب ہم متی رسول کی معرفت انجیلی بیان کو دیکھتے ہیں 16ویں باب کی 6 آیت میں فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار کیا گیا ہے، ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا. پھر مرکز 8:15 کے اندر یسوع مسیح فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر کی بات کرتے ہیں. پھر اب یہاں پر ہم لوکا 12:1 کے اندر دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے اسپیسیفکلی فریسیوں کے خمیر سے، اور پھر آگے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ ریاکاری کی بابت، ہپوکریسی کے اوپر یسوع مسیح نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس سے ہوشیار رہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم متی رسول ہی کی معرفت انجیلی بیان کے 13ویں باب کے اندر ایک اور طرز کے خمیر کو بھی دیکھتے ہیں، جو آسمان کی بادشاہی کی بابت یسوع مسیح جب تعلیم دے رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اس خمیر کو بھی کہا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے. جب ایک عورت آٹے کے اندر اس کو ملا دیتی ہے تو وہ پھر ایک دم سے پھیل جاتا ہے. بیسیکلی یہ خمیر کرتا کیا ہے؟ خمیر ہم عام طور پر اس کو جانتے ہیں کہ جب اس کو تھوڑے سے آٹے کے اندر تھوڑے سے خمیر کو زیادہ آٹے میں ملا دیا جاتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک دم سے پھیل جاتا ہے اور پھر اس کو پھلا دیتا ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ایک کیمیائی عمل ہے جس کے ساتھ یہ مکس ہو کر اس کے اندر جا کر تو یہ کیمیائی طور پر اس کو بڑھا دیتا ہے. اب یسوع مسیح اسی بات کو یہاں پر کہہ رہے ہیں، اور جب یہاں پر ہم 12ویں باب کی 1 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر یسوع مسیح نے لفظ یوز کیا کہ اس خمیر سے، یعنی اس کو انہوں نے اور زیادہ اسپیسیفک کیا ہے، کسی ایک چیز کے اوپر توجہ کو مرکوز کرنے کی کوشش کی ہے. اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے. ٹھیک ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمیں کسی ایسی چیز کی بابت بتا رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں اگر ہم میں گئی تو ہم اس کا شکار ہوں گے اور فریسیوں کی مانند ان کے کردار کی مانند بن جائیں گے. ہوا کیا ہے یہاں پر پیچھے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں لکھا ہے اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یعنی جب کراؤڈ ہے، جب لوگ آ رہے ہیں، جب آپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے، جب آپ کو دیکھنے کی خواہش کی جا رہی ہے، جب آپ کو لوگ ملنے کے منتظر ہیں، جب آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے، جب آپ کی تعریفیں اور آپ کی جے جے کار ہو رہی ہے، اس وقت یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو باخبر کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ تمہیں ایک تو اس سے بچنا ہے، اور پھر فریسیوں کے خمیر سے مراد یہ بھی ساتھ میں ان کو بتا دیا کہ اس سے تمہارے اندر پراؤڈنس نہیں آ جانی چاہیے، تکبر کے اندر نہ پھنس جانا، یہ تمہیں لے ڈوبے گا اور تم اسی طرز پر ہو جاؤ گے اور خدا کی نظر میں جس طور سے آج وہ زندگی گزار رہے ہیں وہی بن جاؤ گے. میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا آج کے چرچ کے اندر ہمیں بدقسمتی کہہ لیجئے اس طرز کا خمیر بڑی بری طرح سے جڑ پکڑے ہوئے نظر آ رہا ہے. ہم ریاکاری کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں سب سے بدتر بات یہ ہے کہ ہم چرچز کے اندر اس طرز کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم خادم ہوتے ہوئے، خدا کے بلاوے کو رکھتے ہوئے، ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے بینیفٹس کو گین کر رہے ہیں. جب ہم پیسہ ہمارے پاس خدا کی طرف سے آتا ہے، ہم اس کو اپنے بینک کا حصہ بنا لیتے ہیں یا اپنی فیملی کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، اور جس پرپس کے لیے وہ آیا ہے اس کا شاید بالکل منیمم پورشن جو ہے وہ خدمت کے لیے جاتا ہے. حالانکہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی کرسچن کمیونٹی کو گرو اپ کر سکتے ہیں، فلورش کر سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے طریقے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنسز ان کو دے کر اپنے لوگوں کو ہم اپ لفٹ کر سکتے ہیں.
چرچز کو ہم اور زیادہ روحانی معیار کے اوپر اسٹیبلش کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم خود میں اپنے اندر ہی اس طرز کی ایک گناہ کا میں اس کو گناہ کہوں گا، ہم اس گناہ کا شکار ہیں، سو خدا کی نظر میں اس کے لیے ایک رائٹر بڑا خوبصورت لفظ یوز کرتا ہے، وہ کہتا ہے ڈراما کریٹنگ کریکٹرز۔ ہم بیسیکلی ڈراماز کو کریٹ کر کے خواہ مخواہ کی بات گھڑ کے لوگوں کو کچھ اور بتا رہے ہیں، لوگوں کو کچھ اور سنا رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آج کے چرچ کے اندر یہ سب سے بڑی کمی آ گئی ہے کہ اگر خود یسوع مسیح بھی چرچ میں آ جائیں، ظاہری طور پر وہ بھی چل کر آ جائیں، تو ہم ان کو بھی کہیں گے سوری سر، یہ سینئر پاسٹر صاحب کی جگہ ہے، آپ پیچھے بیٹھیے۔ یہ میرا خیال میں ہماری سب سے بڑی ریاکاری ہے۔ ہم اس شخص کو ماننے کے لیے، سننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق تعلیم دے رہا ہے یا اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اس کو خادم کنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جو شخص خالی رتبہ رکھتا ہے یا مالی وسائل اس کے پاس ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بابرکت خادم ہے اور ہمیں اس کے پاس جانا ہے، اس کی سننی ہے۔ سو یہ مختلف طرز کی ہپوکریسیز ہیں جو ہماری آج کی روحانی زندگی کے اندر آ گئی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے ہم خدا کی نظر میں رد کر دیے جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں اس کو یوں کہوں گا کہ اگر اس کی میں ڈیفینیشن کروں یہ ہپوکریسی کیا ہے، جب ہمارا نیک کردار، ہمارا اخلاق اور ہمارے مذہبی عقائد چیلنج ہو رہے ہوں خدا کی نظر میں، تو پھر یہ ہپوکریسی، یہ ریاکاری ہے، یہی خمیر ہے جس نے ہمارے اندر آ کر جڑ پکڑی ہے۔ جب ہم دورے معیار اپنائے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے لیے کچھ اور خدا کا کلام کہتا ہے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے خدا کا کلام کچھ اور کہتا ہے، جب ہم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، جب ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا $1 کنگڈم کی ایکسپینشن کرے گا، اور ہم ان ڈالرز کو اپنے بینک کا حصہ بنا رہے ہیں، یہ ایک خطرناک ہپوکریسی ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا خدا جلد ججمنٹ اپنی دینے کو ہے، ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے ایز ڈسائپل، ایز کرسچن لیڈرز ہمیں ہوش میں آنا ہے، خبردار ہونا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے فریسیوں کی ریاکاری یہ وہ خمیر ہے جو آج چرچ کے اندر گھس گیا ہے، آج جو ہماری زندگیوں، ہمارے کرداروں کا حصہ بن گیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ جب اس طرز کا شخص توبہ کرنا چاہتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے، تو وہ پھر خود میں اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھتا ہے، اس کے پاس بحالی نہیں رہتی ہے۔ میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، باہر سے دنیا میں سے کسی شخص کو بھی لے کر آنا اور اس کو توبہ کے لیے تیار کرنا آسان ہے بانسبت اس شخص کے جو چرچ کا حصہ ہے، جو کوائر کا حصہ ہے، جو لیڈر ہے، جو لیڈنگ پوزیشن میں ہے۔ آپ اس کو توبہ کے لیے کہیں، اس کو انکریج کریں، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، جس طور سے ہم نے اس بات کو سمجھا ہے، یہ جو فریسیوں کا، فقیہوں کا، شرع کے عالموں کا جو خمیر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ریاکارانہ رویہ، کہ اس سے محفوظ رہیں۔ بڑی زبردست باتیں اور بڑی خوبصورت تعلیم جو پاسٹر انیس جاوید صاحب نے مرصد شیئر کی ہے، کہ یہاں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، پس منظر یہ ہے، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ بہت بڑی بھیڑ ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس لیے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے یعنی کہ جو فقیہ اور فریسی اور شرع کے عالم ہیں، ان کے خمیر سے تم نے محفوظ رہنا ہے، بچنا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ ان کا نظر آتا ہے، دراصل یہ اندر سے وہ نہیں ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، باہر کچھ اور نظر آتا ہے، جو کہ بڑی ڈینجرس اور بڑی خطرناک بات ہے۔ ابھی پاسٹر انیس جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا عدالت کرے گا۔ کئی ایسے اشخاص ہیں جن کی عدالت کا کام یہاں پر ہی شروع ہو چکا ہے۔ خدا نے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ وقت نہ آئے آپ کی زندگی میں کہ خدا آپ کو بھی ایکسپوز کر دے، ظاہر کر دے، واضح کر دے کہ آپ اندر کیا ہیں، آپ کے اندر ہے کیا چیز، اور پھر دنیا دیکھے کہ آپ کا اندر کھل کر کیسے خدا نے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔
بہت اچھا ہے کہ جس طور سے آپ باہر سے لوگوں کو بڑے پارسا، پاکیزہ، دعاگو نظر آتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا اندر، ہمارا باطن بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اس بات کے لیے نہیں کرنا، بلکہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے باطن کو، اپنے اندر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر صرف ہم ظاہر سے پاکیزہ نظر آتے ہیں اور لوگوں کو روحانی نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہمارے گندگی ہے، ناپاکی ہے، غلاظت ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان لوگوں کو نہیں ہوگا، اس کا سب سے بڑا نقصان اس شخص کو ہوگا جس کے اندر غلاظت ہے اور وہ باہر سے بڑا اچھا پارسا نظر آتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی خداوند نے بہت زبردست طریقے سے یہ میسج دیا ہے، جو لوگ دکھتے کچھ ہیں اور ان کے اندر کچھ اور چیز ہے۔ بہت اچھا ہے کہ اگر ہم خداوند کی حضوری میں سرگرم ہو جائیں، اور جو نیم گرم حالت ہے، یعنی نظر کچھ آنا اور اندر کچھ، یہ حالت خداوند کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایسے سب لوگوں کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ جتنا مرضی پیسہ جوڑ لیں اس جہان میں، جتنا مرضی بینک بیلنس بنا لیں اور جو مرضی کر لیں، آپ ایسے لوگوں کا انجام دیکھیں گے جہنم ہوگا، ہمیشہ کی آگ ہوگا جو باطن سے تبدیل شدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم باطنی طور پر کرسچن ہو جائیں، ٹرو کرسچن، ٹرو بلیورز ہو جائیں۔ آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے خاص طور پہ پاسٹر ثاقب منور صاحب سے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ابھی ہم خمیر کے تعلق سے سیکھ رہے تھے، اور اسپیسیفکلی یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ فریسیوں کی ریاکاری کا ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلا پورا باب ہی اس تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے، ریاکاری کے تعلق سے کس طرح سے لوگ ریاکارانہ رویے کے ساتھ چلتے ہیں۔ فریسیوں کی ریاکاری سے مراد کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے میں اس بات کے شکر گزار ہوں، آپ نے بڑا خوبصورت جو ٹاپک ہے اس کو اٹھایا، اور اس میں سے جو سوال ہے وہ بڑا اسپیسیفکلی غور طلب ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں۔ ابھی آپ نے جو اپنی تمہید میں بات کی کہ ہمیں ٹرو کرسچن بننا ہے، میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں اور اس کا ٹائٹل ہے آر یو اے کرسچن اور اے ڈسائپل۔ اصل میں اگر ہم بائبل مقدس کی اصطلاح کو دیکھیں، 2 یا 3 مرتبہ لفظ مسیحی استعمال ہوا ہے، اور اس کا آغاز انطاکیہ میں تمسخرانہ طور پر ہوا۔ مسیحیوں کو یا شاگردوں کو تمسخرانہ انداز میں مسیحی کہا گیا۔ ہمیں مسیح نے شاگرد بننے کے لیے پیدا کیا، اور کیا واقعی ہم شاگرد ہیں، اور شاگردوں کے ساتھ کیا رویہ ہو رہا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ ہے ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ، اگر اسے لٹرلی معنوں میں دیکھیں تو اس سے مراد ہے 10,000، یعنی 10,000 سے زیادہ لوگ۔ لیکن یہاں پر اس کو ہم سمبولیکلی طور پر دیکھیں کہ ایسی بھیڑ جو شاید بے شمار ہے یا بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ان کے سامنے یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کی تعلیم کا اور ان کی خدمت کا ایک معیار بھی سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ باتیں جو میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہی لوگ جو ہیں تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے کہ جو تعلیم میں نے دی ہے، اور جب تم ان کے سامنے منادی کرو گے، آیا اس تعلیم کے مطابق تمہاری منادی کا معیار برقرار رہتا ہے یا نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھی بڑے واضح اور سخت الفاظ میں یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ اس بات کو باور کروا دیں کہ یہ معیار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کسی طور پر بھی قبول نہیں، چاہے وہ فقیہ اور فریسیوں کی خدمت ہے، چاہے وہ ان کے اپنے شاگردوں کی خدمت ہے، لیکن جو معیار وہ سیٹ کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس ریاکاری سے محفوظ رہنا۔ فریسی کرتے کیا تھے؟ فریسی اور فقیہ اپنے آپ کے لیے دعویٰ کرتے تھے کہ وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی سکھایا اور پھر یہ بتایا کہ وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خود ایسے بھاری بوجھ جن کو ان کے لیے اٹھانا مشکل ہے وہ دوسرے لوگوں پر لاتے ہیں۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے
ربی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر یہ تنبیہ بھی کی کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی وہ روح القدس ہے یا آسمانی باپ ہے، اور نہ تم ہادی کہلاؤ، اور جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ یہ مسیح نے ان فقیوں اور فرشتوں کی تعلیمات کے متعلق کہا۔ اب جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے ریاکاری کے لیے، اس کے اگر اردو کے معنی کو دیکھیں تو یہ لفظ نکلا ہے ریا سے، اور یہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے ظاہر داری، دکھلاوا، فریب، مکر، دھوکہ، پیچ کی بات، اور ذرا اسے کہیں گول مول الفاظ میں کہیں تو اردو میں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے زمانہ سازی کی باتیں۔ اکثر آپ کسی کو کہنے جی بڑا زمانہ ساز ہے تو اصل میں وہ اس کو نیگیٹیولی اس کی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ بڑے ریاکار سے بندے ہیں۔ تو کبھی یہ کوئی آپ کو یا کسی کو کہہ دے تو ذرا غور کیجئے کہ وہ آپ کو کس طرح کہہ لے۔ میں بالکل اس کو فرق صرف اس کے بات کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا، جیسے ایک لفظ ہم بولتے ہیں جناب چودھری صاحب، اب صاحب کا جو ڈکشنری کے مطابق لفظ ہے وہ گدھا ہے، اب اس کے لیے صحیح جو لفظ ہے وہ صاحب ہے۔ تو اب دیکھیے صاحب کہہ رہا ہے یا صاحب کہہ رہا ہے، یہ آپ نے پہچاننا ہے۔ اب اسی سے ریاکار لفظ نکلا جس کا مطلب منافق، ظاہر کچھ اور کچھ اور اس کے لیے بھی پھر زمانہ ساز، ریاکاری، مکاری، فریب، نفاق اور دھوکہ دہی۔ اس اردو کے اس ترجمے سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ریاکاری کر رہا ہے وہ دراصل لوگوں میں نفاق ڈال رہا ہے، وہ خدا سے لوگوں کو دور کر رہا ہے۔ اب اصل میں جو ہپوکریسی جو انگلش میں بھی لفظ استعمال ہے اور اس کا یونانی جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع میں ڈائلاگ اور جواب کے لیے استعمال ہوتا تھا، آپسی گفتگو کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور بعد میں سٹیج پر ایک ڈرامہ کرنے کے لیے، اداکاری کرنے کے لیے اس کا مظہر یا اس کا استعمال ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ یہ لفظ نیگیٹو کے طور پر یہ منفی معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ اب ریاکاری خدا کے کلام کے مطابق کیا ہے، یا الہیاتی مفہوم میں ہم ریاکاری کی بات کریں جس سے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس لمحے منع کر رہے ہیں اور اس لمحہ آج مجھے اور آپ کو جو ہم دیکھ اور سن رہے ہیں، ریاکاری کا مطلب ہے کہ آپ وہ بن رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں۔ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ دیندار اور وفادار مسیحی ہونے کے لیے اداکاری کریں، جبکہ حقیقت میں یا پس پردہ آپ کچھ اور ہوں، اور آپ کی زندگی میں بظاہر تو آپ بڑے دیندار، پارسا، دعا گو اور خیرات کرنے والے ہیں، لیکن انفرادی طور پر اور اندرونی طور پر آپ گناہ، بد اخلاقی، لالچ، ہوس یا بے دینی کا شکار ہیں، اور یہ آپ کو خدا سے دور کرتا ہے۔ دوسری بات، چونکہ ریاکاری پر زندگی بسر کرنا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی زندگی خدا یسوع کو پسند نہیں، اور یسوع نے کہا تھا، فقیہوں اور فرشتوں ہی کہا تھا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ ہے جو ابلیس ہے، جسے شروع سے جھوٹوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ریاکاری کی زندگی اس بات کی بھی علامت ہے کہ کوئی شخص پاک تقدس کے ساتھ خدا کا خوف نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کے کردار، قوت اور عدالت کی عزت کرتا ہے۔ اب میں اس بات کو تھوڑا سا اور اس کی وضاحت اس طرح سے بھی کرنا چاہوں گا کہ آج جس طرح بھائی انیس بھی کہہ رہے تھے، جس طرح بھائی انیس نے بھی ابھی خوبصورت بات کی کہ آج کے دور میں جس لمحہ ہم رہ رہے ہیں، اور پرانے عہد نامے میں بھی اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا، مجھے یاد پڑتا ہے پیدائش 34 باب میں خوبصورت حوالہ ہے، جب لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے پیدا ہوئی، جب اس کی آبرو ریزی کی گئی تو اس کے بیٹوں نے، یعقوب کے بیٹوں نے، شمع اور لاوی نے سکم اور اس کے باپ حمور کو بائبل مقدس میں واضح طور پہ لکھا ہے ریا سے انہیں جواب دیا کہ اگر تم اپنے مردوں کا ختنہ کرا لو تو ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے اور آپس میں سمدھیانہ کر لیں گے۔ جب میں اس کلام کا ورد کر رہا تھا یا اس کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک ہی لفظ تھا ریا، اور اس لفظ نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کی، اور میں نے اس بات کو دیکھا، اور میرا ایک سرمن ہے جس کے میں اکثر شیئر کرتا ہوں وہ ہے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے تناظر میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ حالات خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو اپنا بدلہ لینے کے لیے اور اپنی سستی اور کاہلی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب اصل میں ہے ریاکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت ہولناک بات ہے، اور اس کا جو کانسیکوینسز ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ نہایت بھیانک ہیں۔ ہوتا کیا ہے یہاں پر بھی جو بات اگر ہم دیکھیں پیدائش 34 باب میں، انہوں نے بات وہی کی جو خدا نے کہی تھی کہ ابراہیم کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے ہر مرد کا ختنہ ہو جائے، اور یہ بات درست تھی، بائبل کے مطابق تھی، لیکن انہوں نے یہ بات ریا سے کی۔ یہ بات دو طرفہ ہے، بائبل مقدس یہ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے، سنانے والے پر پہلے اور سننے والوں پر بعد میں اس کا اثر دو طرفہ ہے، تو یہ ڈبل ایج سورڈ ہے۔ تو
تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اب سنانے والے کی بات کروں تو آج بہت ساری کلیسیاؤں میں خدام جو ہیں وہ ایسی باتیں لوگوں کو جو سامنے نہیں کہہ سکتے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کر سکتے، وہ کلام خدا کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بتاتے ہیں اگر کوئی داعیہ نہیں دے رہا، کوئی اور کام نہیں کر رہا، آپ کے چرچ کو چھوڑ کر کسی اور چرچ جا رہا ہے، آپ کے چرچ میں داعیہ کی اور ہدیے نہیں دے رہا، کسی اور چرچ جا رہا ہے، تو وہ کلام کے دوران یہ ساری باتیں آپ کو سنائیں گے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے باتیں کرتے ہیں، اور اس کا انجام نہایت ہی بھیانک ہے، اور ہماری زندگی آج کل اسی سے مزین اور آراستہ ہے۔ اور بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، آج کل تو ہمارا یہ ٹرینڈ ہے، کلچر ہے کہ ہم اسے ہی سرفراز اور کامیاب دیکھتے ہیں جو زیادہ جھوٹ بولے۔ میں اس کے ساتھ اس لیے اس بات کو ریلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ آج مختلف جگہوں سے پلپٹ کو، خدا کے مذبح کو، ممبر کو غلط تعلیم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ سٹیج پر آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اصل زندگی آپ کی اس کے برعکس گزر رہی ہوتی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اصل خادم وہ ہے، اصل ایماندار وہ ہے جس کی عبادت اس کے چرچ کے بعد شروع ہو۔ چرچ میں تو ہم سارے اس ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے برانڈ نیو فرشتے ابھی آسمان سے نیچے اتارے گئے اور ہم سب پارسا، نیک اور بڑے زاہد اور عابد نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی عبادت ختم ہوتی ہے ہمارا گھر میں رویہ کیا ہے، ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، ہمارا دوستوں کے ساتھ، ہمارا سماج میں کیا رہن سہن اور کیا کردار ہے، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے۔ اور اسی بات کو خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ پر کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور یسوع مسیح جب یہ تعلیم دے رہے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک لمحہ آیا یسوع نے جب کہا کہ کون ہے تم میں سے جو مجھ پر گناہ کو ثابت کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ہمیں یقیناً ایسے خمیر سے، ایسی ریاکاری سے محفوظ رہنا ہے، بچ کر رہنا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اس لیے شاگردوں کو بہت واضح تعلیم دی ہے اور کلیئر بتایا ہے۔ اس لیے بتایا ہے کیونکہ اس وقت بھی اس چیز کا اندیشہ تھا اور اس دور میں بھی اس بات کا اندیشہ ہے۔ اس لیے خادموں کو اور خدا کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو ایسے خمیر سے محفوظ رہنا ہے، بچ کر رہنا ہے، اور خالصتاً خدمت کریں، تھوڑی کر لیں۔ یاد رکھیں آسمان پر ہم سے بالکل بھی یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی بڑی کلیسیاں تھیں، یا ہم نے کتنے بڑے بڑے کروسیڈ کیے تھے، یا کتنی بڑی بڑی باتیں کی، یا کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنائی تھی۔ بالکل ایسے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ آسمان پر میری زندگی جو شخصی زندگی ہے اس کے لیے ہی سوال ہوگا کہ میں نے کتنی وفاداری سے خدمت کی ہے، میں نے کتنی ایمانداری سے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ چھوٹے لیول پہ خدمت کر رہے ہیں یا بڑے لیول پہ کر رہے ہیں، سوال ہماری ذات سے ہی کیا جائے گا کہ مجھے جو خدمت ملی ہے اس میں کتنی وفاداری دکھا رہا ہوں، کتنی راست بازی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور کتنی ایمانداری کے ساتھ چل رہا ہوں۔ جو بھی آپ کے پاس خدمت ہے، چھوٹی سمجھتے ہیں یا بڑی سمجھتے ہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک تو چھوٹی بڑی خدمت نہیں ہے، خدا کے نزدیک تو جو خدمت آپ کو ملی ہے وہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ ہم اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس بات کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے ہم کام کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں جو چھوٹی ذمہ داری ملی ہے ہم اس میں وفاداری دکھانا شروع کر دیں۔ آگے جو کام ہے وہ خدا کا ہے، وہ خدا خود جانتا ہے کہ کس طور سے ہمیں اس نے برکت دینی ہے، سرفراز کرنا ہے۔ لیکن ہمیں جو توڑے ملے ہیں، جو ذمہ داریاں ملی ہیں، ہمیں صرف ان میں وفاداری دکھانی ہے، دیانتداری دکھانی ہے، راست بازی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیس جاوید صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں دوسری آیت میں ذکر ہے کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کس تناظر میں خدا یسوع مسیح نے یہ بات کی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ بھائی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، میں چاہوں گا جو پہلے ہم بات کر رہے تھے میں اس کی ایک مختصر سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ہرگز بھی مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہے،
اور بلکہ ہم یہ انکریج کرنا چاہتے ہیں. خدا کے کلام کے مطابق مکاشفہ کی کتاب 2 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. سو ہمیں باخبر ہونے کی ضرورت ہے. جب بھی کبھی خدا کی طرف سے ہمیں وارننگ مل جائے، الارم آپ کے پاس آتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے، تنبیہ کو ریسیو کرنا چاہیے. سو اس لیے پلیز اس کو ذاتی طور پر کوئی نہ لے، یہ خدا کے کلام کی بات ہے. اب یہاں پر جب ہم بات کر رہے ہیں، کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی. تو میں اس سے پہلے کہ اس کے اوپر بات کروں، مکاشفہ ہی کی کتاب 20واں باب 11ویں آیت کہتی ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. وقت آنے والا ہے، کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا. ایک رائٹر بڑے خوبصورتی سے اس بات کو کہتے ہیں کہ شاید ہماری جو تمام ریاکاری ہے یا پوشیدہ گناہ ہیں اس زندگی میں شاید وہ ظاہر نہ ہوں، ہم ان کو چھپانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ ایک دن وہ اس تخت کے سامنے ضرور ہی کھولے جائیں گے. ہمیں اس بات سے باخبر ہونا ہے، ہمیں اس بات کے لیے تیاری کرنی ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں ہمارے سانس سے بھی زیادہ قریب سے جانتا ہے، کوئی ہے جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے، جو ہمارے ہر عمل کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے. تاریکی بھی اس کے سامنے تاریکی نہیں ہے، وہ اس کے اندر بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، قدرت اس کے پاس موجود ہے. سو ہمیں ہر وہ کام جو ہم چھپ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ عدالت میں یقیناً سامنے آئے گا. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں کہ ہم اس زمین پر پراسپر ہوں یا ہم ترقی کریں، یہ بھی نہیں ہے. خدا ہمیں غریب اور لاغر نہیں دیکھنا چاہتا. ہمیں اچھے منصوبے بنانے کی ضرورت ہے، ہم اچھی پلاننگز کر سکتے ہیں، ہم سیونگز کر سکتے ہیں، ہم ایز خادم بھی ہم کچھ بزنسز اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ہمیں پازیٹیوٹی کے اندر خدا کے سامنے جواب دہ ہوتے ہوئے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمارے پاس صلاحیت ہے ہم کریں، وہ کیجئے اور اس سے گین کریں، اور اس سے آپ نہ صرف اپنے خاندان کو بڑھتا ہوا دیکھیں، اپنی مالی حیثیت کو بڑھائیں، بلکہ آپ چرچ کے اندر بھی اس کو انویسٹ کیجئے، آپ کلیسیا کو بھی اوپر لے کر آئیے، آپ اپنے ان لوگوں کی بھی فکر کیجئے جو پست ہیں. جو میرا خیال ہے آج کے خادم کو جو سب سے زیادہ دہ یقین دیتا ہے اس کی بانسبت اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے جو سب سے کم دہ یقین دیتا ہے، تاکہ ہم اس کو اپلفٹ کریں اور اس کو اس قابل بنا دیں کہ وہ بھی اسی طرح کی دہ یقین دینا شروع کر دے. یہ ہم چرچ ایز چرچ ایک باڈی ہوتے ہوئے، ایک بدن ہوتے ہوئے ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے ان اعضاء کی فکر کریں. سو واپس اسی جگہ پر آؤں گا جو یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، ڈھکی نہیں ہے، ہر بات خدا کے سامنے عیاں ہے. وہ کہتا ہے میں چڑھ جاواں آسماناں تے اوتھے ہیں تو ہی، وشاواں بسترا پاتال دے وچ اوتھے ہیں تو ہی. ہر جگہ تو خدا موجود ہے، ہر جگہ تو اس کی نظر ہمیں دیکھتی ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ جو گناہ ہم نے اقرار کیا اور توبہ کی، وہ گناہ پھر خدا ہمارے سامنے نہیں لاتا ہے. وہ ہم سے اس طرح سے دور کر دیے جاتے ہیں جیسے پورب پچھم سے دور ہے. ان کو خدا ہماری زندگی سے ختم کر دیتا ہے، وہ دھل جاتے ہیں. اس لیے اس ساری گفتگو کے تناظر میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہمیں اپنا خود سے احتساب کرنا ہے.
دیکھیے کہ کون سے گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں اور ہمیں اپنی زندگی سے ان کو نکالنا ہے اور ان کو دھونا ہے، اپنے جامے پھر سے نئے کرنے ہیں، تاکہ جب ہم اس تخت کے سامنے کھڑے ہوں اور جب کتابیں کھولی جائیں تو پھر ہم وہاں پر ریوارڈز کے لیے کھڑے ہوں، ہم اس تاج کے لیے کھڑے ہوں جو وہ عادل اور منصف ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جاننا ہے، یسوع مسیح نے کہا ہے، یسوع مسیح نے آسان سے لفظ ہیں، اس کی کوئی بہت بڑی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی لکھا ہے کوئی چیز چھپی نہیں ہے جو کھولی نہیں جائے گی، ڈھکی نہیں ہے جو سامنے نہیں آئے گی، ہر چیز پتہ چل جائے گی۔ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو آنسر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچ گئے ہیں، آگے بھی سب کچھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی سوچ ہے۔ ہمیں اس زمین سے جانا ہے، ہمیں اپنے باس کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے کنگڈم کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمارا کام صرف ایک ہی ہے، اور جیسے ابھی آپ بریک میں گفتگو کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ ہمیں جس کے پاس جتنے توڑے ہیں ہمیں اتنوں کا حساب دینا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جستجو کریں کہ میری تعداد، چرچ کی تعداد 1000 سے 2000 پہ چلی جائے، ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ میرے کندھوں پر یہ بوجھ بھی ہے کہ میں نے ان 2000 کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ خاص طور پہ چونکہ یہ حصہ شاگردوں سے کہا جا رہا ہے، اور ایک لحاظ سے یہ انتباہ ہے شاگردوں کے لیے، یعنی انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ جو کچھ تم چھپ کر کرو گے یا کوٹریوں کے اندر کرو گے اور سمجھو گے کہ شاید کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، ہاں ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کسی کو چیٹ کر سکتے ہیں، فریب دے سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس سے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں۔ جیسے ابھی پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی کر رہے تھے کہ خداوند کی ذات ہر جگہ دیکھنے کی قوت اور قدرت رکھتی ہے، اس لیے شاگردوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کام اس نیت کے ساتھ نہ کرنا کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی کام اس لیے نہ کرنا کہ ہم دوسروں سے چھپ کر رہے ہیں، کیونکہ وقت آ جائے گا کہ آپ کو ایکسپوز کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اسی دنیا میں ایکسپوز کیا جا رہا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آئندہ ایکسپوز کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا، ان کے سارے اعمال جو ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اور وہ خود ہی اپنے مال پر ہی، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خود اپنا فیصلے کر لیں گے کہ ہم تو جنت میں جانے کے لائق ہے ہی نہیں، جس طرح سے ان کے رویے ہیں اور کام ہیں۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے یہ چند سالہ زندگی پر فوکس نہ کریں، یہ 60 سال ہے، کسی کی 70 80 90، چلے بہت کسی کی عمر ہے 100 سال بھی ہے، آپ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنے فکر مند ہیں، اور جہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال ہم نے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے بالکل بھی فکر مند نہیں ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اس زندگی کی بجائے آئندہ کی زندگی کی فکر کرنی ہے، ہمیں آئندہ کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اس زندگی میں خداوند یسوع نے کہا ہے کہ یہاں تو تم مصیبت اٹھاتے ہو، یہ تو ریالٹی ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن آئندہ کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں اس زندگی میں مصیبت میں نہ چلے جائیں، کہیں اس زندگی میں ہمیشہ کی آگ میں نہ جلتے رہیں، اس زندگی کی فکر کریں جہاں زیادہ وقت ہم نے گزارنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور ہمیشہ کی زندگی پر، جسمانی زندگی پر نہیں، ہمیشہ کی زندگی پر زور رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا فوکس ہمیشہ کی زندگی رہی ہے۔ سب سے زیادہ تعلیمات نئے عہد نامے میں ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے دی گئی ہیں۔ سو جو چیز ہمیں سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے، جس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس زندگی کے لیے پریشان نہ ہوں، شاید آپ کے بینک بیلنس بھر جائیں گے، شاید آپ بڑے کامیاب ہو جائیں، آپ کا فیوچر بڑا برائٹ ہو جائے، بچے سکسیسفل ہو جائیں،
لیکن کیا فائدہ اگر ہمیشہ کی زندگی کھو دی. سو اس لیے یہاں پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. آسمانی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہاں پر آسانی سے رہ سکیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر ثاقب منور صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. تیسری آیت میں ذکر ہے، اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹھریوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی. یہ کتنا ہمیں خبردار ہونے کے لیے یہ آیت جو ہے وہ تحریک دیتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم آئندہ آنے والے وقت کے لیے خبردار ہو جائیں. پلیز اس کی وضاحت فرما دیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب ہم اس پورے ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہیں تو امیڈیٹ اس کا کانٹیکس ہی بنتا ہے کہ فریسیوں کی ریاکاری، ان کے خمیر سے خبردار رہنے کی بات کی جا رہی ہے، پھر جو ڈھکی چیزیں ہیں انہیں کھولے جانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ سچائی ہمیشہ اپنی تصدیق خود کرتی ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے بات کو جانا کہ ریاکاری کا بے نقاب ہونا اٹل ہے، ویسے ہی سچائی کا فتح مند ہونا بھی اٹل ہے. اور یہ اس بات کی غمازی بھی کرتی ہے یہ آیت مبارکہ کہ خدا جو ہے وہ خدائے بصیر ہے. وہ اس ایک آیت کے اندر ہم خدا کی 3 خصوصیات کو دراصل جان سکتے ہیں کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے. اور پھر یرمیہ کا اگر صحیفہ پڑھیں اس کے 29ویں باب کی 11ویں آیت، یسایہ 55ویں باب، تو ان دونوں آیات میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خدا ہمیں پہلے ہی سے انجام کی خبر دے دیتا ہے. وہ ہمارے متعلق سلامتی کے خیالات رکھتا ہے. اور یہ پوری بائبل مقدس کی تعلیم ہے. اور اگر میں عارضی طور پر یا سطحی طور پر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، اس کو درست کر لیتے ہیں، اگر وقتی طور پر میں ایک پرانے عہد نامہ کی ایک آیت کو یہاں پر کوٹ کروں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. وائس اس کے 12ویں باب کی 12ویں آیت مبارکہ ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا. یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا کہ یہ شاگردوں کو خدا مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اور ان کے لیے بہت سخت انتباہ ہے، وارننگ ہے. اور نہ صرف یہاں پر صرف شاگردوں کے لیے ہے بلکہ اس وقت جو فقیہ اور فریسی اور جو ہزاروں لوگ یسوع مسیح پر گرے پڑتے ہیں ان کے لیے بھی، اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں محتاط ہونا ہے. ہم اپنی خوابگاہ میں، اپنی خلوت گاہ میں کیسا کردار اور رویہ اور مزاج رکھتے ہیں، اور اپنے گھر کے باہر ہم کیسا رویہ اور مزاج رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے. اور ہم یہ بات باور کر لیں، اپنے آپ کو یاد کروا دیں یا اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں کہ خدا کے حضور کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور ہر چیز کا حساب لایا جائے گا. اب میں بنظر غائر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، تو آپ کو شاید کسی صفحے پر ایسی تعلیم نہ ملے جو اس سے متضاد ہو یا اس کے خلاف ہو. ہر جگہ پر آپ حضرت آدم سے لے لیں اور یوحنا عارف کے مکاشفہ تک کی اگر بات کریں تو ہر نبی نے جو غلطی، جو گناہ، جو کوتاہی اسے سرزد ہوئی ہے، خدائے روح قدس نے اسے اپنے الہام سے اپنے لوگوں سے تحریر کروایا ہے، اور وہ بائبل مقدس میں مندرج ہیں. اگر خدا نے ان مقدسین کو، ان اپنے پیاروں کو، ان کی فریلٹیز کو، ان کی کوتاہیوں کو لکھوانے سے پیچھے نہیں رکھا تو یاد رکھیے گا کہ میری اور آپ کی ذاتی زندگی کا بھی حساب اسی طرح سے ہوگا، اور وہ کسی نہ کسی جگہ پر لکھا بھی جا رہا ہے. تو ہماری جو ہر بات ہے، ہر کام ہے، ہر ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والی کوئی سوچ ہے، خدا اس سے بخوبی واقف ہے. اور خدا نے بار بار اور برملا یہ بات کہی کہ اس سے پہلے کہ تو پیدا ہوا میں تجھے جانتا ہوں. اور پھر داؤد غالباً یہ بات کرتا ہے کہ جب میرا جسم ابھی بے ترتیب مادے کی صورت میں تھا تو خدا تو نے مجھے دیکھ لیا. خدا ہماری ماں کے بطن میں آنے سے پہلے سے ہماری شخصیت، ہماری حیثیت، ہماری زندگی کو جانتا ہے. اس لیے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو چھپی رہے گی. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ فرام جیروشلم ٹو آئرن جایا، ایک زبردست مشنری کتاب ہے، اور اس پہ بہت سارے مشنریوں کے متعلق، ان کی زندگیوں کے متعلق، اور انہوں نے جو خدمت جس حصے میں کی ہے، پہلی صدی سے لے کر
इंडोनेशिया का एक जगह है, जजीरा है जिसका नाम आयरन जाया, वहाँ तक उन सारी बातों को बयान किया गया। और ख़ातून जिसने उसे लिखा है उसका नाम रुथ है, और उस वो बयान करती है हर मिशनरी के लाइफ के इख्तिताम पर भी बात करते हैं, इवन दो दे हैव मैनी फ्रेलिटीज बट गॉड यूज देम माइटली and God proved that he is still loving God and he still care for the people। मतलब कि खुदा हमारी कोताहियों, हमारी खामियों, हमारे गुनाहों के बावजूद हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसकी जो बड़ी तस्वीर है या बड़ा मकसद है वो ये है कि खुदा तमाम दुनिया से मोहब्बत करता है। और मोहब्बत के पीछे जो पहलू ये है कि वो चाहता है कि सारे लोग तौबा की हालत तक पहुँचे। अगर इस दुनिया में हम देखें तो इस अदालत का जो हमें आने वाले दिनों में या अब्दियत में हमने सामना करना है, उसका थोड़ा सा मंजरनामा या झलक इल्म लाहियात के मुताबिक हमें इस दौर में भी नज़र आता है, और उसे हम मुकाफ़ात अमल कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो मामलात हमारे साथ रूनुमा होते हैं या रूपजीर होते हैं, हम उनसे ये बात जानते हैं कि मैंने ये जगह पर गलत किया, उसका खमियाजा मुझे यहाँ भुगतना पड़ा। अब मैंने अपने बाप से बुराई की और मेरी औलाद आज मेरी नाफरमान हो रही है। मैं अपने उस्ताद का कहा नहीं माना और मेरे शागिर्द मेरी बात नहीं मानते। मतलब मुख्तलिफ जगहों पर ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए बात करूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है, उन्होंने ये काम किया भी है। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रहते हुए मैं हर बात को बड़े वाज़े तौर पर चर्च से, मेंबर से, ऐसे प्लेटफॉर्म से शेयर करनी है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, रियाकारी क्या है और असल इबादत क्या है, दुरुस्त तालीम क्या है और गलत तालीम क्या है, बिद्दत क्या है और खुदा के कलाम की इलाहियाती सच्चाइयाँ क्या है। लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी चीज़ का पता भी है कि ये भाई, ये बहन गुनहगार है और इसकी ज़ात में गुनाह पाया जाता है, तो मेरा ये काम है कि मैं उसे बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक तो दुरुस्त तालीम ज़रूर दूँ, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ कभी नहीं बनता कि मैं उसके कामों को दूसरों के सामने बेनकाब करूँ। मैंने इस बात को सीखा है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, याकूब के 5वें बाब में लिखा है कि जब हम किसी को खुदा की तरफ फेर लाते हैं तो हम बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। मेरा काम यह है कि हम किसी पर उंगली उठाने की बजाय उनके लिए हाथ उठाएं और हाथ दुआ में उठाएं। मैं मिसाल दे रहा हूं, भाई अनीस तो बहुत अच्छे खुदा के खादम है, फ़र्ज़ करें भाई अनीस से कोई गलती हो गई है तो मैं उनकी तरफ उंगली उठाने की बजाय मैं उनके लिए दुआ करूं कि खुदा मेरे भाई अनीस को तू तब्दील कर, उनके जहन को, उनकी तालीम को, उन्हें हिकमत दनाई और फ़हम अता फरमा, और वो जो तालीम दे रहे हैं वो तेरे कलाम के ऐन मुताबिक हो। और मेरा ख्याल है उंगली उठाने की निस्बत हाथ उठाना ज़्यादा मौसर होगा। और इस तरह हम बहुत सारे भाइयों को, बहनों को जो मसीह से दूर हो रहे हैं, जो खुदा की तालीम से दूर हो रहे हैं या खुदा के लोगों की रफ़ाकत से दूर हो रहे हैं, हम उन्हें खींच कर ला सकते हैं। और यही काम मेरा और आपका है कि हमें खुदा ने आदमगीर होने के लिए बुलाया है। हमें अपने बुलावे को पहचानना है और बुलावे के लायक खिदमत भी करनी है। और अगर याद रखें, हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ आती हैं और 5वीं जो उंगली हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब यह है कि मैं अपने उस शख्स पर, अपने उस भाई पर, बहन पर जिसे खुदा ने अपनी सूरत, अपनी शबीह पर पैदा किया है, इल्ज़ाम लगाकर दरअसल खुदा पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि वो उसे दुरुस्त नहीं कर सकता। बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि जनाब मेरे तो इस्लाम खा लो, बंदा तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हमें इस अदालत के फ़ियर के साथ साथ, अदालत के इस पस मंज़र के साथ साथ उनके लिए मोहब्बत और इंजील की बशारत को भी सरअंजाम देना है, ताकि मैं भी अदालत से बच सकूं और वो भी अदालत से बच सके। और अदालत से बचने का वाहिद हल और वाहिद ज़रिया यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी तौर पर अपना निजात दहिंदा और खुदावंद माने, और जो कुछ हम अंदर हैं वही बाहर हों, ताकि खुदा जलाल पाए। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आज हमने खुदावंद के कलाम में से सीखी हैं, और सबसे ज़्यादा ज़ोर यहाँ पर इस पैसेज में रियाकाराना रवैये से बाज रहना है, दूर रहना है, ताकि हम इससे महफूज रहें और जो कुछ हम ज़ाहिर में नज़र आते हैं उस तरह से हमारा बातिन भी साफ़ होना चाहिए, दूसरों के लिए बाबरकत होना चाहिए और दूसरे हमारे पास आकर बरकत पाएँ। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो किसी भी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां उन्हें पता है और बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि ये खादिम किस तरह से चल रहे हैं, आप वहां पर बजाय इसके कि जाते हैं और बाद में आकर बासो मुबासा करते हैं वो ठीक नहीं है, उसका ये काम ठीक नहीं, उसका वो ठीक नहीं, आपको अगर कमी नज़र आती है तो आप दुरुस्त फैसला कर लें, आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आपको बरकत मिलती है, बजाय इसके कि आप जाएं भी और इबादत भी ठीक ना करें और
दूसरों को तनकीद का भी निशाना बनाएं। इससे बहुत बेहतर है कि आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आपको बरकत मिलती है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि उन चर्चेस का चुनाव करें जहां खालिस तालीम दी जा रही है, जहां खुदा के कलाम की प्योर तालीम आप तक पहुंच रही है, जहां पर आप फील करते हैं कि यहाँ तालीम ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं हैं, खादिम ठीक नहीं है, हमारा पैसा गलत जगह पे जा रहा है, सो आप खुद वहाँ पे फैसला करें ताकि आप बाद में आकर उनके खिलाफ बातें ना करें या आपका कोई गुनाह जो है वो खुदा की हुजूरी में कंसीडर ना हो सके। सो इसलिए आप खबरदार रहें। अगर वहाँ पे जाकर आप गुनहगार हो रहे हैं तो वहाँ से बाज आ जाएं, किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर आप ख़ास तौर पे रूहानी तरक्की कर सकें, खुदा के कलाम की खालिस तालीम को हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच पादरी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, यकीनन आज के इस प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कुछ सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के ताल्लुक से दे सकते हैं। इसके अलावा कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई दुआ या दरख्वास्त हो ज़रूर भेजें। और इसके अलावा हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप YouTube पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।